बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारे पास लेसन नंबर 4 तहारत और पाकिज़गी। बाब नंबर 2 का लेसन नंबर 4 है तहारत और पाकिज़गी। और इसके मुझे एक शख्स ने कहा भी था, एक बच्चे ने कहा भी था कि ये वाली इसकी लेसन नंबर 4 की भी बना दें, वीडियो शेयर कर दें। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर भी कि सबसे पहले मुझे आज ये बनानी पड़ी, ऑल्दो इतने काम पड़े हुए थे और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो उसके लिए भी उस वजह से मैं आपके साथ जल्दी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी एक्चुअली टेस्ट सीरीज शुरू हुई हुई थी, मेरे टेस्ट हो रहे थे, मेरे कॉलेज आई एम कॉलेज स्टूडेंट, तो उस वजह से देर होगी, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4 तहारत और पाकिज़गी। सबसे पहले इसके मायने देख लेते हैं, मायने व मफ़हूम देख लेते हैं कि इसके मायने क्या हैं। तहारत होता क्या है? तहारत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है पाकिज़गी व सफाई, यानी कि पाकिज़ा होना। ठीक है। इस्लाम में तहारत से मुराद ये है कि इंसान अपने जिस्म, लिबास और जगह को हर किस्म की निजासत से पाक रखे। निजासत यानी कि गंदगी से पाक रखे। इसमें ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह की सफाई और पाकीज़गी शामिल है। यानी कि ज़ाहिर यानी कि आप साफ़ सुथरा हैं, आप पाकीज़ा हों, आपके साथ कोई गंदगी अटैच ना हो, आपके ऊपर कोई गंदगी ना लगी हो, नापाक चीज़ ना लगी हो। और बातनी यानी कि अंदरूनी तौर से पाकीज़ा होना, अंदर से आप बिल्कुल पाक हों, आप रूहानी तौर पे पाक हों। ठीक है। तो तहारत से वसी मफहूम में जिस्म, लिबास और रिहाइश को निजासत से पाक रखना, नेज़ अपने अक़ीदा और अखलाकियात व किरदार को शिर्क और गुनाहों से पाक रखना सभी शामिल हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं इस्लाम में तहारत की अहमियत व फजीलत। इस्लाम अपने मानने वालों को तहारत व पाकिज़गी का हुक्म देता है। इस्लाम की बुनियाद पाकिज़गी और सफाई पर रखी गई है। इंसान अपनी फितरत के एतबार से भी तहारत व नज़ाफ़त और सफाई व सुथराई को पसंद करता है और नापाकी से नफरत करता है, क्योंकि देखिए ये हमारी एक फितरत सानिया है। फितरत हमारा तआला हमारी फितरत में ही ऐसी चीज़ रखी है इंसानों की कि वो गंदगी को कभी पसंद नहीं करता। ठीक है ना। कोई भी इंसान है, कोई भी किसी भी तरह का इंसान है, वो चाहता ज़रूर है कि वो साफ़ सुथरा हो, साफ़ सुथरा लोगों को दिखे। सफाई सुथराई से उसकी तबीयत में निशात और ताजगी पैदा होती है। इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इसलिए वो अपने परहेजगारों को हर तरह की इबादत से पहले ज़ाहिर व बातिन और रूह व जिस्म को पाक साफ रखने का हुक्म देता है। कल्ब व नज़र हो या जिस्म व बदन, घर बार हो या बाजार, लिबास व पोशाक हो, अशियाए खुर्दोनोश हों या इस्तेमाल और बरतने की चीज़ें, गर्ज तमाम चीज़ों में इस्लाम ने अपने पैरोकारों को न सिर्फ तहारत बल्कि सफाई व सुथराई का भी हुक्म दिया है। पाकिज़ा चीज़ वो होती है जो हर तरह के निजासत से पाक हो, और साफ़ चीज़ वो होती है जो मैल कुचैल से साफ़ हो। इस्लाम ने तमाम इबादत को सेहत व दुरुस्तगी को पाकिज़गी के साथ मशरूत करार दिया है। पाक साफ रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीना। तर्जुमा, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब पाकिज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। दूसरी जगह इरशाद है वतहिरी बैतिया लित्ताइफीना वल काइमीना वरुक्काई सुजूदी। तर्जुमा, और मेरे घर को साफ सुथरा रखें तवाफ़ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए। इस्लाम में तहारत और पाकिज़गी की अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को नस्फुल ईमान करार दिया है। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। तर्जुमा, पाकी ईमान का हिस्सा है।
طہارت کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے. ایمان ہر حال میں طہارت کا تقاضا کرتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. اس میں باطنی اور ظاہری دونوں طرح کی طہارت کا نہایت ہی اہتمام کیا گیا ہے. چنانچہ لباس کی طہارت کے بارے میں حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور کپڑے اور اپنے کپڑوں کو حسب سابق پاک رکھے. ایک اور حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں، صاف ستھرے ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آیت ہے کہ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے امت محمدیہ کے اعضاء خوب چمکدار اور روشن ہوں گے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. طہارت کا اہتمام نہ کرنے پر حدیث شریف میں بڑی وعدیں آئی ہیں. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام طور پر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پر. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں ناپاک شخص ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اسلام میں طہارت کی 3 صورتیں غسل، وضو اور تیمم ہے. نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے. اس کی ادائیگی کے لیے جسم، کپڑے اور جگہ کی طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے. پانی اگر موجود نہ ہو یا اس کے استعمال سے مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوگوں کا آپ لوگ آپ بچے بھی ہیں، آپ لوگ بچے ہیں نا بھی، آپ لوگوں کو تیمم کا بھی ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں. دیکھیے، کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آپ لوگوں کے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن پہ پانی نہیں لگنا چاہیے، اور وہ اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ہمارے وضو کے پارٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں نے وضو بھی کرنا ہے اور ہم لوگوں کو اپنے جسم کو پانی سے بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے، یا کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ اتنی زیادہ مطلب وضو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ پاک مٹی کو وہ پھر پہلے پاک مٹی کو لگا دیتے ہیں نا، مطلب اس کو پاک مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے اوپر مطلب کہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس سے دوسرے جو بیمار شخص اس کو وضو کروا دیتے ہیں. ایکچولی میرے نانا ابو میرے نانا ابو جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین، وہ فالج کے پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو تیمم کرواتے ہیں ہم لوگ. اور تیمم کا بھی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ مٹی لگاتے ہیں ہم لوگ، اور پھر اس مٹی کو ان سے وضو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تیمم کرواتے ہیں، جس میں قلب و ذہن میں پاکیزگی کا احساس باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امور انسان کو نفسیات پسند بناتے ہیں. نیز انسان طہارت و صفائی کے حوالے سے حساس ہو جاتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات کانسیپٹ ہے کہ مطلب ہم نے اس کو اتنا کمپلیکیٹ بنا لیا اپنے دین اسلام کو. ہمارا اسلام اتنا اسٹرکٹ ہے نہیں جتنا ہم نے بنا لیا ہے اس کو. یہ بہت اچھا دین ہے، یہ ایک مکمل ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی، اگر ہم اپنے دین کے بتایا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو اوبویسلی یہ ہماری دنیا میں بھی ہم لوگ کامیاب ہیں، اور آخرت تو ہماری ویسی کامیاب بن جائے گی. مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر وضو میں مسواک لازم قرار دے دیتا. ٹھیک ہے، دوسری حدیث مبارکہ میں مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں طہارت کے احکام و آداب. اسلام میں طہارت کے بارے میں متعدد ہدایات دی گئی ہیں. بدن کی طہارت کے لیے وضو کرنا اور غسل کرنا ضروری ہے. پانی کا استعمال ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا چاہیے. بیت الخلاء میں ناپاک چھینٹوں سے بچنا چاہیے. جسم، جگہ اور لباس کو پاک صاف رکھنا چاہیے. مسواک یا ٹوٹ برش اہتمام سے کرنا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے. بدبو میں پیدا کرنے والی کوئی چیز، لہسن، پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. کلی کرنا، مسواک کرنا، ناخن کاٹنا، بالوں کو صاف ستھرا رکھنا سنت عمل ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں طہارت کے فوائد. اب
ظاہر سی بات ہے جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طہارت کو اتنی اہمیت دی، تو کیا وہ طہارت ایسی ہی بلا وجہ انہوں نے کر دی؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے فوائد دیکھتے ذرا۔ مذہب اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے نظافات و طہارت پر غیر معمولی توجہ دی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے آداب اور طریقے بیان کیے ہیں جن کو اختیار کرنے سے ایک انسان کو آسودگی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، غیر معمولی خوشی ہوتی ہے، چہرے پر تازگی اور نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں جب ہم لوگ غسل لے کر آتے ہیں، نہا کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کتنے پرسکون ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پاکیزہ ہوتے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ طہارت و نظافت کا اہتمام کرنے سے انسان کا طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی حفظان صحت میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان نفاست و پاکیزگی کا اہتمام کر لے تو وہ بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے انسان کی انفرادی زندگی پر بھی بے شمار مفید اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور معاشرتی سطح پر بھی نظافت اور صفائی ستھرائی کا ایک خوشگوار نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں لوگ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھتے ہیں اور پاک رکھتے ہیں، وہ معاشرہ صحت مند، تندرست اور خوشحال ہوتا ہے۔ باطنی طہارت، جسم کی طہارت کے ساتھ دل کی طہارت بھی ضروری ہے، یعنی انسان اپنے دل کو شرک اور گناہوں سے مکمل پاک کر لے اور توحید کے عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے اور مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لے۔ لہذا اپنے دل کو اخلاقی برائیوں، کینہ، حسد، ریا، تکبر اور حب جاہ و مال وغیرہ سے پاک کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں ظاہری و باطنی طہارت اور صفائی کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آج کی ریڈنگ۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مشق کے اوپر۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ طہارت کی زبان کا لفظ ہے عربی۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو طہارت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ تیمم۔ کس اچھی عادت کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے؟ طہارت۔ کس عمل کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب ہے؟ وضو۔ اسلام میں طہارت کے کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ سوال نمبر 2 پہ آ جائیے۔ سوال نمبر 2 کے پہلا پارٹ ہے طہارت کا معنی و مفہوم۔ یہ سٹارٹ میں ہم لوگ نے پڑھ لیا تھا طہارت کا معنی و مفہوم کے بارے میں، یہ والا معنی و مفہوم، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ۔ آپ لوگوں نے کوئی سی بھی آیت لکھ دیں۔ یہ والی سب سے چھوٹی آیت ہے، یہ والی، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آیت ہوگی ہمارے ہاں۔ اس کے بعد پھر آپ ایک حدیث کا ترجمہ لکھ دیں، کوئی سی بھی حدیث لکھ دیں۔ عام طور پر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ والا لکھ دیں۔ یا ایک اور حدیث میں، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ناپاک شخص ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ طہارت کا خیال نہ رکھنے کی وعید میں 2 احادیث کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ طہارت کا خیال نہ رکھنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ والی، ایک تو یہ والی آ سکتی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے، اور ایک یہ والا، بھائی یہ دونوں، ٹھیک ہے، یہ 2 حدیثیں آ سکتی ہیں حدیث شریف میں، یہ کیونکہ یہ 2 ہوں گی، ایک جو قبر کا عذاب کس وجہ سے ہوگا اور ایک رحمت کے فرشتے جس گھر میں داخل نہیں ہوتے، وہ والی حدیث، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حدیث مبارکہ میں مسواک کرنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے ہر وضو میں مسواک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر وضو میں مسواک لازم قرار دے دیتا، ٹھیک ہے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دل کی طہارت کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باطنی طہارت یعنی کہ اندرونی طہارت سے ہم لوگ تمام طرح کی اخلاقی برائیوں سے بچے رہتے ہیں، سارا لکھ دیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے، باطنی طہارت وغیرہ۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ آپ لوگوں نے قرآن سے یعنی کہ آپ نے قرآنی آیات بھی لکھنی ہے اس کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ بھی لکھنی ہے۔ طہارت کے آداب لکھیں۔ آداب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پورا کا پورا ہم لوگوں نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا، آداب والا،
اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں طہارت و پاکیزگی کی عملی زندگی میں کیا فائدے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے پوائنٹس میں آپ لوگوں نے اچھائی لکھنی ہے کہ انسان پاکیزگی کی وجہ سے انسان ہر طرح کی برائیوں سے بچا رہتا ہے، انسان کو ذہنی و جسمانی خوشی ملتی ہے. جتنا بھی ہم لوگوں نے اس لیسن میں جتنے بھی ہم لوگوں نے پلس پوائنٹس ڈسکس کیے کہ ایک تو یہ کہ انسان کو ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے، انسان مختلف طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. مطلب یہ پاکیزگی ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے. تو انسان مختلف طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، انسان مختلف طرح کے برائیوں سے بچا رہتا ہے، انسان حسد سے بچا رہتا ہے. یہ سارا کچھ لکھ دیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.